वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत 106 से 141 तक आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले 106 आयत से पढ़ना शुरू करें। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा। हम जो कोई भी आयत मनसूख कर देते हैं या उसे भुला देते हैं तो इससे बेहतर ये जैसी कोई आयत ले आते हैं। देखें, जो होता है ना, लाइफ में आप डिफरेंट जगहों पे हैं, मसलन और कुछ नहीं तो आप एक मदर हैं, आपने अपने बच्चे को नमाज़ पढ़नी सिखानी है, तो वो तरीका कुरान की इस नासिख आयत और मनसूख के जो एक असूल है उससे समझिए। अल्लाह ताला ने कोई भी मुश्किल हुक्म नाजिल करना था ना, जो लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था, फौरी तौर पर सर दस्त उन पर अमल करना, तो उसको फिर ग्रेजुअल प्रोसेस से उसको अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। मतलब एक हुक्म जो कि थोड़ा सा उनके लेवल से डिफ़िकल्ट था, तब उसके बाद उससे अगले लेवल पर ले गया और लास्टली फिर उसको उस पॉइंट पर ले गया जिस पॉइंट पर अल्लाह ताला ने उनको पहुंचाना था। तो ये एक बहुत असूल और टिप की बात है। आपने अपने बच्चों को नमाज़ पढ़नी शुरू करवानी है तो पहले वज़ू और फ़र्ज़ के बाद आप उनको कहें कि चलो मैं आप, यानी कि जब उनको उसकी आदत पुख्ता हो जाए तो आप कहें कि चलें अब आप पूरी नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप उनको कुरान भी साथ ऐड करवा दें। तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली कोई भी काम करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला हर चीज़, देखें कि कुरान हकीम में ना मौज़ूओं का बड़ा तनव्वुअ है, वैरायटी है। एक ही बात पढ़ के ना हम बोर हो जाते हैं, हमारी नेचर इस तरह की है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बड़े मज़े की से चीज़ों को सेट किया हुआ है। अब साथ ही साथ अल्लाह ताला एक नफ्सियाती असूलों के तक रहनुमाई देता है और उसके साथ फ़ौरन फिर अल्लाह ताला ये बताता है कि देखो तुम्हें नहीं मालूम बादशाहत आसमान और ज़मीन के अल्लाह के पास है। और एक बड़ी कैटेगोरिकल बात, जब बादशाहत अल्लाह के पास है, इख्तियारात कुल के कुल उसके पास है, तो कौन तुम्हारा वली और मददगार होगा? वलीशन वला नसीरन, अल्लाह के अलावा कोई किसी का मददगार नहीं होता। अल्लाह के अलावा किसी से दोस्ती ना करें। अल्लाह ही दोस्त होता है और अल्लाह ही मददगार होता है। अल्लाह ही दोस्त होता है और अल्लाह ही मददगार होता है। तो अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के मददगार हैं। अब मुसलमानों को ख़िताब करके कहा गया कि तुम अपने रसूल को वैसे ही ज़िज करना चाहते हो, उल्टे उल्टे सवालात पूछ कर, जैसा कि मूसा से सवाल पूछे गए थे। नहीं, ऐसा ना करो, क्योंकि ईमान का तकाजा ये है कि आप अदब करें, और जो अदब नहीं करता अपने रसूल का, अपने टीचर का, तो वो राह हदायत से दूर निकल जाता है और वो कुफ्र से ईमान को तब्दील कर लेता है। तो आपकी चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए अपने बड़ों का अदब बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अपने नबी का अदब। उनसे सवालात पूछने में बेबाकी नहीं होनी चाहिए, या ये कि जो दिल में आए वो पूछना नहीं चाहिए। इस बात को जहन में रखिए कि जब ये आई ना बात, तो उस वक़्त फिर सहाबा इतने केयर करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी क्वेश्चन पूछने में, कि वो कहते थे कि हम वेट करते थे कि कोई बद्दू आए, कोई दूसरे शहर से बंदा आए और वो आकर आपसे सवाल पूछे तो हमें भी पता चल जाए। लेकिन वो सवाल पूछने से अपने आप को रोक लेते थे, और ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं ना, आप कहीं पे कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो बहुत अजीब सवालात पूछते हैं, जिससे कि एक आप कह लें कि डिस्ट्रैक्शन का बहुत खदशा है। बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है लर्निंग में। अगर कोई टीचर को आप उल्टा सवाल पूछ लें और वो उसका जवाब दे, तो जो सही वो बात पढ़ा रहा था या बता रहा था, वो उसको बताने के लिए टाइम शॉर्ट रह जाता है। तो ये ज़रूरी है, एक अदब सीखिए। जब भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत वाइज प्लान करके क्वेश्चन पूछिए और बहुत ही अटेंटिव होकर सुनिए। जो आंसर्स मिल रहे हैं ना, हो सकता है कि उन्हीं आंसर्स में आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अहले किताब की बैड विश, अहले किताब की बैड विश हसद है। बहुत से 109 आयत, अहले किताब में से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि काश वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें फिर से काफिर बना दे अपने दिलों के हसद की वजह से। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुरान में आपको बहुत मज़े के कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो आप जब उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उफ़, ये तो मेरी ज़िंदगी के कैरेक्टर्स हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपकी तरक्कियों से जेलस होते हैं, आपसे हसद करते हैं, आप उनके सामने नॉन एग्जिस्टेंट हैं एक्चुअली। तो क्या करें हम? ऐसे लोगों से मिलना भी है,
ان سے آپ کنارہ کش تو نہیں ہو سکتے، جنگلوں میں جا کے تو نہیں رہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹپ بتا دی. قرآن کہہ رہا ہے نا، اللہ ہمارا دوست ہے نا، اللہ ہمارا بڑا ہے، اللہ ہم سے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان کس وقت کس انسان کے حسد سے کتنا ہرٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، برابری کی سطح پر جا کرنا، اسے بدتمیزی نہیں کرنی، اسے حسد نہیں کرنا، اس کی بیڈ وش نہیں کرنی، معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کا حکم آ جانے دو. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق ان کو بھی مزہ چکھائے گا ان کی بیڈ وش کا، لیکن ابھی صبر کر جاؤ، ابھی اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر جاؤ. اور اس بات کو یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کرنا کیا ہے پھر؟ مطلب آپ جب کوئی آپ کو ایسے زج کر رہا ہو، آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو، آپ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر لو. کس طرف؟ نماز کو پڑھا کرو اور اپنے آپ کا تزکیہ کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یعنی اپنی پلاننگز، اپنی اٹینشنز دوسری طرف لے جاؤ. اور یاد رکھو کہ جو بھی تم اچھا کام اپنے لیے کرو گے، اللہ کے اس کے ہاں پالو گے. تو اس لیے اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ اچھائی اور برائی ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. پھر یہود کا ایکسپیریٹی کمپلیکس کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جائے گا. اچھا، اب ایک قاری قرآن کے ذہن میں کویسچن ضرور آ سکتا ہے کہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے، ایک مضمون کے بعد پھر وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں پروپوگیٹ کرنا. جی یہ اسی یعنی کہ آپ چونکہ ایک نیچر ہے بھول جانے والی، تو اب بار بار جب ایک چیز ریپیٹ کی جاتی ہے نا تو آپ کو یاد رہ جاتی ہے. اسی نفسیاتی اصول کے تحت اشتہارات چلائے جاتے ہیں بار بار، اور تو قرآن میں بھی یہی نفسیاتی اصول کار فرما ہے. جیسے اذان میں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو وہ بات یاد رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اور یہ ایکچولی ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بھی یاد رکھیں کہ ہم نے سپیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا، احساس تفاخر، احساس برتری میں مبتلا نہیں ہونا. ہم نے احساس برتری میں کسی بھی، اب آپ بیٹھ جائیے، خود کا جائزہ لیجئے، کس جگہ پر آپ کے الفاظ میں تکبر آ جاتا ہے، آپ کے اندر احساس برتری آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے اعمال تو اس شخص کے ہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا، تو سبمسو، عاجزی اللہ کی صفت ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کو پسند کرتا ہے. تو دو کوالٹیز جو جنت میں جانے والوں کی ہیں، چونکہ ہم قرآن کو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. عاجزی، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے متی کر لیں، اور اپنی جو ایک اپنا ٹانکا ہے وہ اللہ سے جوڑ لیں، اور ہر نیکی کو احسان کے درجے میں کرتے جائیں. احسان کیا ہے؟ حسن سے لفظ نکلتا ہے، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام آپ نے جو کرنا ہے نا بہت پیارا کر کے کرنا ہے. تو اپنی گفتگو، اپنا لباس، اپنی اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلق، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنے آپ کو ایک نفاست پسند اور محسن انسان بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجر اپنے پاس لکھ لیا. تو کسی انسان کی برائی یا بدخواہی سے آپ کی زندگی کو ڈسٹرب نہ ہو، اتنے مضبوط ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اللہ کے لیے چہرے کو متی کر لینے کے بعد. اب آپس میں یہود و نصارہ کی جو ایک ٹسل چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے آیت 113 میں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تو ہم جب سپیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس کی ایک پوری ہوسٹ آف بیڈ ہیبٹس ہیں کہ مطلب آپ کسی کو پھر اپنے برابر ہوتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے. لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اس کا برا بھلا اس کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شہرت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی سب کچھ انہوں نے بھی کیا، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں کہ وہ نیک نہیں ہیں، ہم نیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اس شخص نے سے بڑھ کر یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہیں.
یہ کرنے کے کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ باتیں قیامت کے دن ہی پتہ چلیں گی، اب تم یہ باتیں کر رہے ہو تو کرتے چلے جاؤ پھر۔ تو یہی کام مسلمانوں کے بھی مختلف فرقے کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ فرقہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہم زیادہ قریب ہیں اللہ کے، وہ دور ہیں، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنا چہرہ اللہ کے لیے متوجہ کریں اور ہر کام کو احسان کے درجے میں کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ آیت 114 سورۃ البقرہ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے لوگ کون تھے؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عمرہ کرنے دیتے تھے اور وہاں سے ان کو نکال بھی دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جہاں بھی چہرہ کرو گے، جہاں بھی منہ کرو گے، وہاں پہ ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ کسی خاص سمت کی طرف تعین کرنا سے ہی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات وسیع و عریض ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس نے تو زمین و آسمان کو خود بنایا، تو اس لیے اس کو تو ساری جہتیں ہی پیاری ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں جب ایک ماں ہے، اس کے 10 بچے ہیں، تو سارے بچے اس کو پیارے ہوں گے۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہاں ایک بچہ باقیوں سے اس کو زیادہ خوبصورت لگ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے یہ بچہ پیارا نہیں۔ تو جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو ہر جہت اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جہت کو محبت کرتا ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ جس جہت کی طرف اس نے حکم دیا بس منہ کر لیجئے۔ اگر نہیں کیا جا سکتا، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی جگہ پر جنگ میں جا رہے ہیں، تو دیٹ از ناٹ دیٹ بگ ڈیل، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجبوری کا لحاظ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جن کو علم نہیں دیا گیا تھا نا، اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، مطلب میں اگر قرآن کو پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں ڈیفرنٹ لوگوں کی سپیچز اور اس طرح سے سنتی ہوں، تو مجھے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وسیع سوچئے اور بڑے لیول پہ بات کیجئے۔ ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جاتے ہیں کہ طہارت کے مسائل میں اس نے یہ نہیں کیا تھا، وہ تو پاک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کی نماز نہیں ہوئی تو پھر تو وہ کافر ہو گیا، پھر تو وہ دوزخی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ کہتے تھے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کا یہ والا پورشن اس طرح سے تو کام نہیں کرتا، اس کی تو یہ والی آیت کا یہ والا پورشن تو درست ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی باتیں ہیں ان لوگوں نے کی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دلوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ اپنی سختی میں، اللہ کی بات کو نہ ماننے میں سارے دل ایک جیسے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی کے جو ڈیوٹیز ہیں ان میں ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ انسانوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، ان کو اللہ کے احکامات سے ڈراتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ لیکن ان تمام پرسنل ہیبٹس کے باوجود، اتنی خوبصورت کیریکٹر کے باوجود، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات کہ میں آج اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہوں کہ مجھ سے میری فلاں دوست، میری فلاں نند، میری بھابھی، میری جیٹھانی، میرا مطلب یہ لوگ مجھ سے راضی نہیں ہوتے، میں جو مرضی کر لوں، یہ ہر وقت میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی تک کو یہ سننے کو ملا، قرآن میں اللہ نے بتا دیا وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے اگر آپ ان کی ملت کے، ان کے طریقے کے مطابق چل پڑیں۔ تو مسلمانوں یعنی کہ دنیا میں کبھی یو کین ناٹ پلیز ایوری ون لیونگ ان دس ورلڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے نا، تو یعنی پھر کیا ہوا کہ آپ نے کانفیڈنس ڈیولپ رکھنا ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا۔ پھر بھی کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ پرابلم چل رہی ہے اپنی لائف میں، 120 آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے ملت کے پیچھے لگ جائیں۔ تو آپ نے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، سو ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ تو پھر ان کی پھر اس ناراضگی کی پرواہ ہی نہ کیجیے۔ ہاں اگر آپ پرواہ کرنے لگ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کی دوستی ختم، پھر اللہ نہ آپ کا دوست رہے گا نہ آپ کا مددگار رہے گا۔ کیوں؟ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، حق کا تلاوت ہی تو کتاب کا ہم پر حق بھی ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب ہمیں بھیجی اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کو آپ نے ڈیلی بیس پہ پڑھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے، اس کے حکم کو آگے پہنچانا ہے، اس کی اوامر اور نواہی ان دونوں پر کو سچ ماننا ہے اور حکموں پر عمل کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایسی پڑھتے ہیں نا، کتاب سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے وہ اس سے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل، وہ یہود، انہوں نے کفر کیا۔ آج اگر مسلمان کافر کتاب کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب بات کو ختم کر دیا، سب بتا دیا، ان کی مکمل طور پر ایک پورا تھیسس لکھ دیا، پوری سکیننگ کر دی، پوری رپورٹیں آ گئیں۔ اب ان کی ایک بیماری کھل کر واضح ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل یاد کرو، ابھی بھی وقت ہے، زندگی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو میری اس نعمت کو یاد کرو۔ تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں، اور اب ایک عظیم الشان نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے، مانو، ان کی بات پہ مانو، ان کے احکامات پر بھی عمل کرو، اور ان کے ساتھ شریعت میں مل کر دین کو نافذ کرنے کی کوششیں کرو، اور اس دن سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشوت، نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی انفلوئنس، کچھ نہیں۔ اللہ جس کو چاہے گا اسی کو جنت میں بھیجے گا۔ اب آ جاتا ہے جی لاسٹ پورشن فرسٹ پارے کا، جس میں کہ حضرت ابراہیم کی کیریکٹرائزیشن ہوگی، اور یہ ایک رائٹنگ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے رائٹنگ سیکھنی یا سکھانی ہے، انگلش یا کوئی بھی رائٹنگ جو ہوتی ہے نا، جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کی ٹیکنیک کا استعمال کیا کیجیے۔ یعنی آپ نے اگر کوئی بات کسی کو بتانی ہے تو اس میں جب آپ اس کی کنٹراسٹ سے بات کو بتائیں گے تو وہ جو چیز کو بتانا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اب کنٹراسٹ آ گیا یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا پوری امت موسیٰ، امت بنی اسرائیل کے مقابلے میں واحد شخص۔ تو اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک ٹائٹل دیا ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتن۔ سورۃ البقرہ کی 124 آیت سے ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے کچھ باتوں سے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا ہے، تو ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، وہ فیل ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی اپ ٹو دا مارک پرفارمنس شو نہیں کی، لیکن ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جتنی دفعہ آزمائے گئے اتنی دفعہ وہ پاس ہوئے، تو وہ پاس ہو گئے۔ اتمہن سرٹیفکیٹ، ہی از اے سرٹیفائڈ ولی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفائڈ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب بار بار ان کو آزمایا اور وہ بار بار پاس ہوتے گئے اپنے بیٹے سے آگ میں پھینک کر اور بہت سے مواقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا دیکھو اب تمہیں ایک بہت ہائی سٹیٹس ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ تمہارے بعد آئیں گے تم ان سب کو لیڈ کرو گے، تم یو ول بی اے لیڈر، امام۔ اچھا، حضرت آدم کو دیکھیے، حضرت ابراہیم، اب چونکہ وہ ایک سرٹیفائڈ اللہ کے بندے ہیں نا، جن کو اللہ پیار کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی کوالٹیز پہ ایکسٹرا فوکس کرنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ جب بھی آپ کو کوئی اچھی چیز ملے نا، کچھ بھی، کوئی کامیابی، کوئی اچھی چیز، تو دیئر اینڈ دین اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ یہ میری آنے والی نسلوں کے مقدر میں بھی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا وعدہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک گھر دیا جو بیت اللہ تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تھا۔ اس کی دو کوالٹیز یہاں پہ اللہ نے بتائی ہیں کہ لوگ وہاں پر بار بار لوٹ کر آئیں گے، اور یہ لوگوں کے لیے مامون ہوگا ہر تکلیف سے۔ اب اس ورڈ میں بھی وسعت دیکھیے کہ باہر کی جو امن کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن جب انسان اس گھر میں جاتا ہے نا تو اس کو سکون، امن محسوس ہوتا ہے، سیرینٹی، ٹرانکولیٹی۔ یہ چیزیں ہیں جو اس گھر میں اللہ کی طرف سے خود آتا ہے۔ ثواب کہ ایک نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لوگ کا دل وہاں پہ کھچا چلا جاتا ہے۔ اب جتنی مرضی میں کوئی ایفرٹ پٹ کر لوں، میں اپنی کسی چیز کے حوالے سے اس طرح کی مقناطیسیت پیدا نہیں کر سکتی جو اللہ نے اس گھر میں پیدا کر دی۔ اور وہاں پہ سیرینٹی ہے، وہاں پہ سکون ہے، وہاں پہ کام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گھر کو خاص برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ، اور پھر کیا کہا کہ اس گھر کو، یعنی میرے گھر کو، طواف، اعتکاف اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ بیوٹیفل بات،
ہمیں بھی پتہ چلنی چاہیے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ کے گھر کی جگہ ہے نا، ہر اس جگہ کو ایکسٹرا کیئر کر کے صاف رکھا کیجیے، کہ اللہ صفائی پسند کرتا ہے، اللہ نفیس ہے، اللہ پاک کو خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ میرے گھر کو نیٹ کلین رکھو، نیٹ کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو. یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کے اس عظیم الشان نبی کی ڈیوٹی نمبر 1 تھی. اچھا جی، حضرت ابراہیم نے اب اس گھر میں آ گئے ہیں اپنی اولاد کو چھوڑ کر. یہ پرانی بات ہے نا، یاد کریں وہ وقت جب ابراہیم نے کہا تھا، یہ ابراہیم آپ کو یاد ہے وہ وقت جب آپ نے اپنی اولاد کو یہاں پہ بسایا تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دیجیے گا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ ابراہیم یاد ہے وہ وقت، جیسے ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہمیں کچھ مل جاتا ہے نا، کوئی ہمیں اچیومنٹ، ہم کہتے ہیں یاد ہے نا وہ وقت کہ جب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور دیکھو آج میرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد ہے نا وہ وقت ابراہیم جب تم نے اللہ سے یہ دعائیں مانگی تھیں. تو اللہ نے اپنے دوست، اپنے خلیل کو کیریکٹر کو کتنا پیارا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. کتنے انٹیلیجنٹ تھے نا وہ، اور کتنے سیلف لیس تھے. انہوں نے اپنے بارے میں کوئی دعا ہی نہیں مانگی. ہماری دعائیں تو اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں اور اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے پتہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو اللہ نے نوازنا ہوتا ہے اس کے دل میں مخلوق کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، ان کی خیر خواہی ڈال دیتا ہے، اس شہر کو امن والا شہر بنانے کی دعا. کیا میری دعاؤں میں یہ دعا کبھی بھی رہی؟ کیا میں نے اپنے شہر کے امن پر اللہ کا کبھی شکر ادا کیا؟ نہیں. تو آج سے کرنا شروع کیجئے. اگر آپ کا بچہ بلا کسی عذر اور ڈر اور خوف کے اسکول چلا جاتا ہے، آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ عزت سے واپس آتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شہر کے امن کو برقرار رکھنے کی دعا کریں، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما جو آخرت پر اور اللہ کے دن پر ایمان لائے. یعنی کہ وہاں پہ فائنینشیل فریڈم بھی ہو، وہاں پہ امن بھی ہو، اور ہر طرح سے یعنی کہ اس کی اکانومی سٹرونگ ہو، معیشت مضبوط ہو، وہاں پہ پھل آئے، دنیا سے امپورٹ ایکسپورٹ ہو. تو وہ جگہ دیکھیں نا اس وقت کیا ہے، اور ویژن دیکھیں اور دعا دیکھیں اور اس شخص کے دل میں طلب اور تڑپ دیکھیں. تو یاد رکھیں جو مانگتے ہیں میری پیاری بہنوں وہ مل جاتا ہے. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہے نہیں. کوئی اللہ سے مانگے ہی نہ تو اللہ دے کیوں؟ ہماری دعائیں تو صرف گاڑی گھر کوٹھی سے آگے جاتی ہی نہیں. انہوں نے اپنی نسلوں کو سنوارنے کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں سب کو دوں گا، لیکن کافروں کو آخرت نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم نے اس گھر اور اسماعیل نے اس گھر کی دیواریں اور بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ کہتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آیت نمبر 127. اور ہے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. کیا ابراہیم کی ذات تھی جن کی دعائیں کتنی ڈفرینٹ ہیں، کتنی مختلف ہیں. اللہ میری اولاد ہمیں اپنا مسلمین بنا لے، ہم دونوں کو اور ہماری اولادوں سے بھی. تو حضرت ابراہیم کی اس دعا کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں پہ کون سے ریکارڈر ڈیوائسز موجود تھے؟ کوئی نہیں تھا. 2 بیٹے، باپ بیٹا اس صحرا میں، لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور لفظ پر لفظ من وعن انورٹڈ کاماز کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا دعائیں مانگ رہے تھے. اور ایک دعا کیا مانگی؟ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان اور اپنی توحید رکھنا. اللہ ہماری نسلوں میں نبی رکھنا. اللہ ان میں علم اور حکمت اور کتاب رکھنا. کیا آج آپ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں؟ اگر نہیں مانگتے تو یہ مانگیں. اللہ بہترین انسان ہمارے بچوں کو بنا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو اللہ اپنی کتاب سے جوڑ لے، ان کو حکیم اور دانا بنا، ان کو سردار اور انٹیلیجنٹ بنا. ہم ان کے لیے صرف پیسہ کار کوٹھی نہ مانگیں، ہم ان کے لیے ایک اچھی چاند جیسے دلہن ہی نہ مانگیں، ہم اللہ سے ان کے لیے یہ مانگیں، کیونکہ یہ رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے 130 آیت میں فرمایا، کون ہے جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرتا ہے مگر وہی جس کا دل بے وقوف ہوتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم جیسے انسان کو تم رول ماڈل نہیں بناتے، بے وقوف ہو تم.
اس جیسا بھی کوئی بہترین رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ اور جب اس کے لیے اس کے پروردگار نے کہا اسلام لیا، اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے اپنا سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور اس کی وصیت ہی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور یعقوب نے بھی، کیا؟ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کتنا پیارا باپ ہے نا وہ، کتنا اچھا باپ ہے جو اپنے بچے کو اپنے ساتھ کام پہ لگا رہا ہے، اپنے بچے کے ساتھ مل کے دعائیں مانگ رہا ہے، پھر اپنے بچوں کو دنیا میں جانے سے پہلے بٹھا کر ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بچوں جب اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے تو تم دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہی جانا۔ اور جب یعقوب کو موت آ رہی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کی کیا چاہت تھی، کیا پریشانی تھی دنیا سے جاتے وقت؟ میرے بچے میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟ یہ نہیں پریشانی تھی کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے تعلیم حاصل کریں گے، میرے بعد میرے بچے کس کی عبادت کریں گے؟ وہ ان کو تاکید کر کے جا رہا ہے، میرے بچوں میرے بعد کس کو پوچھو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو سب میرا، آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا رب ہے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، یہ امت ہے جو گزر چکی۔ ہم کو ہسٹری پڑھائی گئی، پوری کہانی پڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور فرمایا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ تو جب یہ سب پڑھ لیا نا، تو اب یہ نہ کہو کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ، بلکہ یہ کہو کہ ملت ابراہیم کے پیرو ہو جاؤ، کیونکہ اس کو اللہ نے منتخب کیا تھا۔ اور سب یہ مل کر کہو آمنا، اب کون، جیسے کہ ہم سب مل کر، آئیے ہم سب مل کر پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو کہا ہے، آئیے ہم سب مل کر یہ آیت پڑھیں۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ آیت 136۔ اللہ نے کہا سب مل کر کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف، جو اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور وہ بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اگر اسی طرح ایمان لائیں گے تو ایمان ان کی ہدایت کا باعث بنے گا، اگر نہیں تو پھر اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف رنگ اختیار کر لو، اللہ فرماتا ہے میرا رنگ چڑھا لو، اپنے اوپر اپنا پرانا رنگ چھوڑ دو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے مخلص ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کیسے؟ وہ تو سب کے سب اللہ والے تھے۔ اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے گواہی چھپا لی ہو، اور جو کچھ اس کے اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی، اور تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے پارے کا دورہ آج مکمل کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو خاص اپنی رضا کے لیے قبول کرے، میرے اساتذہ، والدین اور ان تمام لوگوں کے لیے اس کا ثواب پہنچائے جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں ہیلپ کی، اور اللہ سے دعا کریں جس نے ہمارے لیے یہ پاسبل کیا، ہماری اولادوں کو بھی اللہ اسی راستے پر چلائے، ہمیں اپنے دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے یہ آخرت کا توشہ بنا کر ہمیں اس کے بہترین نتائج اور بہترین عادات اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ قرآن کو ہمارا امام، نور، ہدایت اور روشنی بنائے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں دنیا اور آخرت میں برکات نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔